अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आयत नंबर 188 मैं आपको बताऊंगी। और इससे पहले वाली जो आयत थी वो भी मैं थोड़ा सा उसको भी बता देती हूँ। उसमें भी एक वर्ड जो था वो हमने उसका मीनिंग नहीं सुना था, वो भी मैं आपको बता दूंगी अभी। तो आयत नंबर 187 में अल्लाह ताला फरमा रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हलाल किया गया है तुम्हारे लिए रात में रोजे की रग़बत करना अपनी औरतों के, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। जान लिया अल्लाह ने कि बेशक थे तुम खयानत करते अपने नफ्सों से, तो वो मेहरबान हुआ अलैकुम यानी तुम पर, व अफा अनकुम और उसने दरगुजर किया तुमसे। यानी यहाँ पर जो है पहले मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है तो वो रमजान में वो लोग अपनी बीवियों के पास नहीं जाते थे जब वो रोजे की हालत में होते थे। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उसको हलाल कर दिया और उनको माफ कर दिया जो उन्होंने छुप के अगर ऐसा कोई काम किया था। तो अब कहा गया कि अपनी बीवियों के पास जाओ और तलाश करो जो लिखा अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और खाओ और पियो यहाँ तक के वाजे हो जाए तुम्हारे लिए धागा सफेद और सिया धागा। तो इसके बारे में एक रिवायत में आता है कि एक सुहाबी थे, अदी बिन हातिम शायद उनका नाम था। तो उन्होंने क्या किया था, अपने तकिए के नीचे एक सफेद धागा और एक सिया धागा रख लिया था। और वो ये समझ रहे थे कि इसका ये मतलब है कि ये धागे अलग हो जाएंगे तो फिर मैं उस वक्त तक जो है वो खा पी सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर इस आयत में बता दिया गया कि ये इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि सफेद धागा, और इसका क्या मतलब है, अल खैतुल अबियस से मतलब है सुबह सादिक का वक्त, क्योंकि वो उस वक्त रोशनी नमूदार होती है। और अल खैतुल अस्वद उसका मतलब है सियाह धारी यानी रात। तो ये जब ये दोनों अलग होने लगे और फजर का टाइम शुरू होने लगे तो उससे पहले तक खा पी सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया, यहाँ पर अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि खाओ और पियो यहाँ तक के वाज़े हो जाए धागा सफेद और सियाह धागे से फजर के वक्त। फिर तुम पूरा करो रोजे को रात तक, यानी जब मगरिब हो जाए तो उस तक रोजा पूरा करना और मगरिब की नमाज के साथ फिर रोजे को खोलना है। और फिर फरमाया कि जब मस्जिद में एतकाफ की हालत में हो तो फिर औरतों के पास नहीं जाओ। वाज़ेह करता है अल्लाह आयात उन लोगों के लिए ताकि वो बच जाएं या तकवा इख्तियार करें, यानी अल्लाह ताला की ये हुदूद है जो अल्लाह ताला ने सबके ऊपर वाज़ेह कर दी। फिर आखिरी आयत जो हमने पढ़ी थी, वला ताकुलू और ना तुम खाओ, अमवालकुम अपने मालों को, बैनकुम आपस में, बिल बातिली बातिल तरीके से यानी गलत तरीके से एक दूसरे का माल ना खाओ, वतुदलू और ना तुम पहुंचाओ, बिहा इलल हुक्कामी उन्हें तरफ हाकिमों के, लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नासी ताकि तुम खाओ एक हिस्सा मालों में से लोगों के, बिल इस्मी व अन तुम तालमून साथ गुनाह के हालांकि तुम जानते हो। तो इस आयत में क्या फरमाया जा रहा है, इसके बारे इसमें ऐसे शख्स के बारे में ये आयत नाजिल की गई जिसके पास किसी का हक हो लेकिन हक वाले के पास सबूत ना हो, और इस कमजोरी से फायदा उठाकर वो अदालत से अपने हक में फैसला करवा ले। यानी वो आदमी जो था वो ताकतवर था लेकिन जिसका हक था उसके पास कोई सबूत नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। तो जैसे किसी का जमीन अगर हथियानी है तो दूसरे शख्स ने नाजायज तौर पर किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया और जिसकी जमीन थी उसके पास उसका कोई प्रूफ नहीं था, कोई सबूत नहीं था, तो क्या हुआ कि उसने उसके साथ ज्यादती की। और अदालत या जो भी हाकिम मिजाज है वो तो सबूत को देखते हैं ना, उन्होंने सबूत को देखकर फैसला उसके हक में कर दिया। तो इस तरह से उसने क्या किया, दूसरे का हक गस्ब कर लिया। तो ये जुल्म है। ठीक है, किसी का हक जो है वो जब्त कर लेना, किसी की जमीन हथिया लेना, किसी का माल हथिया लेना धोखे से और सबूतों के साथ, तो ये सरासर जुल्म और ज्यादती है और हराम है। तो अदालत का फैसला जुल्म और हराम को जायज और हलाल नहीं कर सकता, क्योंकि अदालतें तो वही फैसला करती है जो उनके सामने प्रूफ्स वगैरह होते हैं ना। और अगर उनको प्रूफ नहीं मिलेगा तो वो किस तरह से फैसला करेंगी। तो लेकिन अगर वो अदालतों से अपना फैसला जायज करवा ले तो फिर भी अदालतों का फैसला जुल्म और हराम को जायज और हलाल नहीं कर सकता। और ये जालिम अल्लाह के यहाँ फिर मुजरिम होगा जो भी ऐसा करते हैं, जो भी लोगों का माल नाहक खाते हैं। और इसमें चोरी और किसी का माल चोरी के साथ खाना, गसब वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया किसी की जमीन को हथिया लेना, और हकाम हुकाम को पैसे ना देने में रिश्वत है कि रिश्वत दे के उन फैसले को चेंज करवा लेना। लेकिन तुम्हें मालूम है कि ये तुम्हारा हिस्सा नहीं और तुम लोगों का हक मार रहे हो उसके बावजूद करना। तो इसमें क्या क्या चीजें और भी आ सकती हैं, किसी को उसका हक ना देना, दूसरा यतीम का माल खाना, और आपको पता है यतीम का माल खाना जो है वो पेट में आग भरने के बराबर है।
اور تیسرا مال کسی اور کا ہے اور یہ کہہ دیں کہ یہ میرا ہے اور جھوٹے گواہ کو لا کر مقدمے کو جیت لیں، اور چوتھا رشوت، رشوت تو سب سے بری چیز ہے کیونکہ وہ دینے والا اور لینے والا دونوں ہی جو ہے وہ جہنمی ہوں گے، اس سے دوسروں پر ظلم اور حق تلفی ہوتی ہے، نہیں رشوت دے کے اپنے فیصلے کو اپنے حق میں کروا لینا جبکہ وہ اس کا حق نہیں رکھتا۔ تو یہ سارا کچھ اس آیت میں بتایا گیا، آیت نمبر 188 میں، کہ نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، اور نہ تم پہنچاؤ انہیں طرف حاکموں کے تاکہ تم کھاؤ ایک حصہ مالوں میں سے لوگوں کے ساتھ گناہ کے، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی آپ کا ضمیر تو ہوتا ہے نا جو آپ کو ملامت کرنے والا ضمیر ہوتا ہے، تو وہ ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ صرف دنیاوی فائدے کے لیے دوسرے کا مال ہتھیاتے ہیں اور اس کا مال کھاتے ہیں، تو یہ سراسر گناہ اور ظلم اور زیادتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ مزید فرمایا جا رہا ہے یسألونک عن الاہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اوقات مقررہ ہیں واسطے لوگوں کے، والحج اور حج کے، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، بان تأتوا البیوت بیوتا کہ تم آؤ گھروں کو، من ظہورہا ان کے پچھلی طرف سے، ولیکن البر من اتقا اور لیکن نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اب یہاں پر پہلے تو سوال کیا گیا، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ چاند جو ہے وہ اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ یہ چاند کیا چیز ہے، تو چاند سے متعلق جو تھے عرب وغیرہ جو پہلے کے لوگ تھے وہ کچھ تہمات رکھتے تھے کہ اس کی جو تاریخیں گھٹتی ہیں وہ منحوس ہوتی ہیں اور جو تاریخیں بڑھتی ہیں وہ اچھی تاریخیں ہوتی ہیں، جو تو ان کی چاند سے متعلق جو تہمات تھے اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا کیا ہے، تو اس میں کیا پتا چل رہا ہے کہ اس کا پورا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ یہ لوگوں کو وقت بتانے کا ذریعہ ہے اور حج کے موسم کے لیے ہے، یعنی حج کی تاریخوں کا تعین کرنا، اسی طرح سے مہینے کی تاریخ جاننے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑتا، اگر آپ سفر میں آپ کے پاس موبائلز نہیں ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے، تو صرف چاند کو دیکھ کر بھی تاریخوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ چاند دیکھ کر ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح عید ہے، عید بھی شوال کا چاند دیکھ دیکھ کر ہی عید جو ہے وہ کی جاتی ہے اور روزوں کو ختم کیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کا حساب، عید، عدت جو ہوتی ہے بیوہ کی، اور کفارے کے روزے، کیونکہ جو کفارے کے روزے کون سے ہوتے ہیں، وہ جو قتل خطا ہوتی ہے نا، جو غلطی سے کسی کو اگر آپ نے قتل کر دیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور اسی طرح مطلقہ کی عدت اور قرضوں کی ادائیگی وغیرہ، یہ تمام تاریخوں کے لیے یہ جو لکھا ہے نا مواقیت للناس، کہ وہ اوقات مقررہ ہیں واسطے لوگوں کے، اور حج کے دن بھی، کیونکہ حج ایک بڑی عبادت ہے تو اس کی بھی تاریخیں اور سب چیزوں کا تعین کہاں سے ہوتا ہے، وہ اس کی تاریخوں کا تعین بھی یہ چاند کے ذریعے ہوتا ہے، تو چاند کے بارے میں بتایا کہ یہ تاریخیں مقرر کرتا ہے، اور اب ان کی ایک اور کچھ ایک رسم تھی جس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے عربوں کی، جو وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ اب جب وہ حج کا احرام باندھ لیتے تھے نا، تو کیونکہ ان کے گھر قریب ہی ہوتے تھے وہاں سے مکہ سے، تو وہ کیا اگر کسی ضرورت کے تحت ان کو اپنے گھر واپس آنا پڑتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ بجائے اس کے کہ دروازے میں سے آئے، وہ پیچھے سے دیوار کود کے آتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کیا تہمات تھیں کہ اگر ہم آسمان اور ہمارے بیچ میں کوئی چیز اگر حائل نہیں ہوگی تو ہمارا احرام صحیح رہے گا، اور اگر کوئی چیز حائل ہو جائے گی تو ہمارا احرام باطل ہو جائے گا، تو انہوں نے خود سے اپنے بارے میں خود سے یہ تہمات جو ہے وہ اپنے سے وابستہ کر لی تھی، تو جب یہ انصار اور دوسرے عرب جو تھے وہ جاہلیت میں جب بھی حج یا عمرے کا احرام باندھتے تھے تو کسی خاص ضرورت کے تحت ان کو گھر آنے کی ضرورت پڑتی تو دروازے سے نہیں آتے، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ چوکھٹ ہمارے بیچ میں آ جائے گی تو ہمارا احرام جو ہے وہ ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، تو وہ دروازے سے آنے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے تھے، اور اس کو وہ اپنی نیکی سمجھتے تھے، تو اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے اسی آیت میں کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ نہیں ہے نیکی بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم آؤ گھروں کو ان کے پچھلی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى لیکن نیکی تو اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے، اصل نیکی کیا ہے، اللہ سے ڈرنا، تو اللہ سے ڈر کے جو کام کیا جائے گا وہ اصل نیکی ہے، گھروں میں پچھلی طرف سے کود کر آنا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، احرام کی حالت میں آپ سوچیں کیسے وہ دیوار کو کود کر آتے ہوں گے، تو اپنے آپ کو خود سے یہ لوگ مشکل میں ڈال رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اب ان کو کیا حکم دے رہے ہیں، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور آؤ تم گھروں کو ان کے دروازوں سے، یعنی یہ چیز نہ کرو بلکہ گھروں میں تو دروازے سے ہی آیا کرو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم دیوار پھلانگ کر آ رہے ہو،
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا. تو جیسا حکم اللہ نے دیا اس کو بجا لاؤ، اور باقی جو فضول چیزیں تم لوگ کر رہے ہو، اپنی طرف سے جو رسومات اختیار کر لی ہیں ان کو چھوڑ دو، اور گھروں میں دروازے سے ہی آؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، ان سے جو جنگ کرتے ہیں تم سے، اور نہ تم زیادتی کرو. اب اس آیت میں پہلی مرتبہ جو مسلمان تھے ان کو کافروں سے لڑنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ کافر جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بہت بہت ظلم کیا تھا، اور وہ ہر وقت مسلمانوں کے قتل پر آمادہ رہتے تھے. لیکن اب پہلی دفعہ اس آیت میں مسلمانوں کو، اور مسلمان چاہتے تھے کہ وہ ان سے لڑیں، لیکن کیونکہ وہ اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے، تعداد ان کی وہ کمزور تھے، ویک تھے، تو اس وقت جو ہے وہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ ابھی تم لوگ جو ہے جنگ نہیں لڑو گے، کیونکہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا مسلمان اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب اس آیت میں، آیت نمبر 190 میں، مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں تم جنگ کرو، اور ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور نہ تم زیادتی کرو. یعنی زیادتی کرنے کو یہاں پہ منع کیا گیا، جس کا مطلب کیا تھا؟ زیادتی سے مراد کیا تھا کہ مسئلہ مت کرو. مسئلہ کیا ہوتا تھا؟ کہ مارنے کے بعد پھر ان کا ناک کاٹتے تھے، کان کاٹتے تھے. تو اس چیز سے منع کیا گیا. عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ تو جنگ میں حصہ بھی نہیں لے رہے، لیکن جو لوگ آپ کو مار رہے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جیسے عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو قتل کرنا منع تھا، اسی طرح سے درخت وغیرہ جلانا اور جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا بھی زیادتی تھی. تو اس سے بچنے کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے اب تم جنگ کرو، جنگ کی اجازت دے دی گئی، اور ساتھ ہی کیا فرمایا کہ زیادتی نہ کرو. ٹھیک ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین، اور بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں زیادتی کرتے ہیں، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بوڑھے بچوں کو، درختوں کو گراتے ہیں، یا پھر جانوروں کو بغیر مصلحت کے قتل کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. مزید فرمایا وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ. یعنی کیونکہ انہوں نے بھی ان کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی تھی کافروں نے، تو اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے جنگ کرنے کا، کہ ان کو بھی قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو انہیں، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. یعنی جہاں انہوں نے تم کو مارا تم بھی ان کو مارو، اور جہاں سے انہوں نے نکالا تم بھی ان کو نکالو. والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ زیادہ شدید ہے قتل سے. یعنی فتنہ جو یہ لوگ کرتے تھے کافر، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قتل سے زیادہ شدید ہے. تو اس کی تھوڑی سی میں آپ کو پس منظر بھی بتا دوں کہ مکے میں مسلمان، جیسے میں نے آپ کو بھی شروع میں بھی بتایا کہ مسلمان کیونکہ کمزور اور منتشر تھے، اس لیے کفار سے قتل منع تھا. لیکن ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینے میں جمع ہو گئی، تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی. تو ابتدا میں آپ صرف انہی لوگوں سے لڑتے تھے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے تھے، لیکن بعد میں اس میں مزید توسیع کر دی گئی، اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں جا کر بھی جہاد کیا. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زیادتی کرنے سے منع کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے لشکروں کو جب جنگ کے لیے بھیجتے تو تاکید فرماتے تھے کہ خیانت، بدعہدی اور مصلح نہ کرنا، نہ بچوں، عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت درویشوں کو قتل کرنا. اسی طرح درختوں کو جلانے اور حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے مارنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح کفار نے تمہیں مکے سے نکالا، اسی طرح تم بھی ان کو مکے سے باہر نکال دو. چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا. یہ سورہ توبہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اس میں پھر ساری ڈیٹیل ہوگی. اور فتنے سے مراد کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے. تو کفر اور شرک کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اسی لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے لکھا ہے نا الفتنۃ اشد من القتل. جو فتنہ ہے شرک کا اور کفر کا، تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اس کو پھیلنے نہ دیا جائے. ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرامی، پاس مسجد حرام کے. یعنی مسجد حرام کے پاس، کیونکہ وہ ایک حرمت والی جگہ تھی، وہاں پہ کسی کا خون کرنا، کسی کو مارنا، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی مارنا منع تھا. تو یہاں پر یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو مسجد حرام کے پاس نہ قتل کرو، ان سے وہاں پہ نہ لڑائی کرو. حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ لڑیں تم سے اس میں. یعنی اگر وہ لوگ لڑنا شروع کر دیں، مسجد حرام کا وہ احترام نہ کریں، تو پھر کیا کرنا ہے؟
کہ آپ بھی پھر ان سے وہاں پر لڑیں گے، لیکن آپ پہل نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کو پہل نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایک حرمت والی جگہ تھی، اور وہاں پہ قتل و غارت گری اور خون ریزی جو تھی وہ منع تھی۔ وَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ لڑیں تم سے تو تم بھی ان سے لڑو یا ان کو قتل کر دو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے بدلہ کافروں کا، یعنی کافروں کا یہی بدلہ ہے کہ اگر وہ بھی تمہارے ساتھ ایسا کریں تو تمہیں بھی پھر جو حدود حرم میں ویسے تو منع ہے جیسے میں نے بتایا، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں تو تم سے لڑیں تو تم بھی پھر ان سے لڑو، یعنی یہ اجازت دے دی گئی، کیونکہ کافروں کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی بدلہ ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے جرم پر توبہ کر لیں یا وہ اس کام سے رک جائیں، اگر یہ رک جائیں تو پھر کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے، یعنی اگر یہ توبہ کر لیں اور تمہیں مارنے سے باز آ جائیں، ایمان لے آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ، یہاں تک کہ نہ رہے، فتنتوں، کوئی بھی فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ ہی کے لیے، یعنی ان سے اس وقت تک لڑنا ہے جب تک کہ یہ کفر اور شرک کا فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین یعنی دین اسلام غالب نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، یعنی اگر یہ تم سے ہاتھ روک لیتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، تو پھر تم بھی رک جاؤ۔ وہی ہاں یہ ہے فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہیں کوئی زیادتی مگر ظالموں پر، یعنی پھر اگر یہ باز آ جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ پھر آپ بھی ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، ان کو معاف کر دیں گے، اور نہیں، اور ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کریں گے، لیکن زیادتی صرف کس کے ساتھ ہوگی؟ جو ظالم ہیں، جو حق سے روگردانی کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر زیادتی کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، باز آ جائیں، تو پھر ان کو معاف کرنے کا حکم ہے۔ الشہر الحرام، ماہ حرام، بالشہر الحرامی، بدلے ماہ حرام کے ہے، یعنی حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں۔ بل حرمات تو قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے۔ اب یہاں پر کیا چیز بتائی جا رہی ہے اس آیت میں، کہ 6 ہجری میں آپ کو پتا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے ان کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، اور پھر یہ طے پایا تھا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آ سکیں گے، یعنی ان کو وہاں پہ عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے احرام کھولے تھے۔ یہ وہ بہت تکلیف دہ بات تھی، اس کی پوری تفصیل آپ کو اس کی کتابوں میں بھی مل جائے گی، اور آگے کچھ آیتیں آئیں گی، پھر میں اس وقت آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گی، لیکن ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا تھا۔ تو پھر ان سے یہ معاہدہ ہوا تھا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا کہ مسلمان 3 دن کے لیے آئندہ سال آئیں گے مکے میں، تو یہ مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ مطلب کیا تھا اس آیت کا، کہ اگر اس دفعہ بھی کفار مکہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کریں گے، جیسے پچھلے سال انہوں نے کیا تھا، اور تمہیں مکے میں جانے سے روکیں، تو پھر تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر دو گے اور ان کا بھرپور مقابلہ کرو گے۔ یعنی جو حرمت والے مہینے ہوتے تھے جس میں کہ حج اور عمرہ کیا جاتا تھا، اس میں قتل و غارت گری ممنوع تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ لوگ بھی ایسا کریں گے تمہارے ساتھ، تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے، اس دفعہ بھی تمہیں مکے جانے سے روکیں گے، تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا، کیونکہ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی اگر وہ حرمت کا خیال رکھیں گے تو تم بھی رکھو گے، لیکن اگر جب وہ حرمت کو نظر انداز کر کے تمہارے اوپر حملہ کریں گے تو اب تم خاموش نہیں بیٹھو گے، ان کو عبرتناک سبق سکھاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جو تم پر زیادتی کرے، اسی لیے فرمایا فمن اعتدى علیکم، تو جو کوئی زیادتی کرے گا تم پر، فاعتدوا علیہ بمثلی، تو تم بھی زیادتی کرو اس پر اسی طرح کی مثال، یعنی انہی کی جیسا، ما اعتدى علیکم، جیسے اس نے زیادتی کی تم پر، یعنی جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تو تم بھی وہی کرو گے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ ساتھ ہے متقی لوگوں کے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر معاملہ کرو، جیسے پیچھے بتایا نا کہ ہر چیز میں پہل نہیں کرو اور زیادتی نہ کرو، تو اگر اللہ کا ڈر ہوگا تبھی ہم ان چیزوں سے روکیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ، یعنی متقی جو اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اللہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔
اب کچھ نفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے اگلی آیت میں 195 میں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا، اور نہ تم ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، طرف ہلاکت کے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، کیونکہ بعض لوگوں نے آم، یہاں پر جو ہے وہ بعض لوگوں نے اس سے مراد لیا ہے کہ نفاق کو ترک کرنا، بعض نے لیا ہے جہاد کو ترک کرنا، اور یہ ساری صورتیں ہی ہلاکت کی ہیں، یعنی جہاد چھوڑو گے، اگر جہاد کو چھوڑو گے یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے یا جہاد کو چھوڑ دو گے یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ دشمن قوی ہو جائے گا اور تم کمزور ہو جاؤ گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہلاکت ہوگی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو طرف ہلاکت کے، یعنی اگر تم جہاد میں پیسہ نہیں دو گے، اپنا مال خرچ کرنے سے گریز کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ دشمن قوی ہو جائے گا اور تم کمزور ہو جاؤ گے، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ وہ تمہارے اوپر غالب آ جائے گا اور تمہیں شکست دے دے گا۔ تو اسی لیے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے، یعنی جو لوگ احسان کا معاملہ اختیار کرتے ہیں، احسان کی روش اپناتے ہیں۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے حق سے بڑھ کر دینا، ایک ہوتا ہے عدل، جیسے اگر آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کیا تو آپ نے بھی اس کے ساتھ اچھا کر دیا، یہ عدل ہوتا ہے، برابری ہوتی ہے۔ لیکن احسان کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو آپ اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا لیکن آپ اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، تو یہ احسان کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو احسان بہت زیادہ پسند ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض بھی قرار دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیزیں، جو بھی مال خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض لیتے ہیں اور وہ اس کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹائیں گے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اب کچھ حج اور عمرے کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ میں احکامات ہی احکامات ہیں، جیسے زکوٰۃ کے بارے میں، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے بارے میں۔ اب یہاں پر حج اور عمرے کی کچھ آیات ہیں جس میں کہ میں مختصراً آپ کو بتاؤں گی، لیکن اگر کوئی ڈیٹیل آپ لوگ کوئی سیشن رکھنا چاہتے ہیں اور ڈیٹیل سے اس کی کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ کو یہ آیتیں ساری کلیئر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ اب یہاں پر حج اور عمرے کا احرام باندھنے کی بات ہو رہی ہے کہ جب حج اور عمرے کا ارادہ کر لو اور اس کا احرام باندھ لو تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے، چاہے نفلی حج ہو یا پھر نفلی عمرہ ہو یا نفلی یا پھر آپ کا فرض حج ہو، تو ہر صورت میں اس کو پورا کرنا ہے، بیچ میں سے چھوڑ نہیں دینا۔ جتنے بھی اس کے جتنے بھی ارکان حج ہیں، ارکان عمرہ ہیں، ان سب کو ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ ارکان تو کر لیے اور کچھ ارکان کو کہہ دیا کہ نہیں اب یہ ہم نہیں کر رہے یا ہماری ہمت نہیں ہو رہی۔ ہاں کوئی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے، اس کا پھر فدیہ وغیرہ کا ہوتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ اس کا کتنا فدیہ ہے، لیکن آپ نے جب ارادہ کر لیا حج کرنے کا تو پھر کیا ہے؟ اصل تو نیت ہوتی ہے نا، تو پھر اس کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پورا کرنا ہے۔ مزید فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی میسر آئے قربانی سے وہ کر ڈالو۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے اگر فار ایگزامپل آپ نے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا، اس کی نیت کر لی، لیکن راستے میں کیا ہوا؟ کوئی دشمن آ گیا، کوئی ایسی مصیبت آ گئی، کوئی شدید بیماری آ گئی جس کی وجہ سے رکاوٹ ہو گئی کہ آپ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی اس کو پورا حج اور عمرے کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ ایک جانور، یعنی اس کو ہدیے کہتے ہیں نا، ہدی کو جو ہے وہ اس کو ذبح کر دیں گے اللہ کی راہ میں، یا ایک بکری ہوگی، ایک گائے ہوگی، یا اونٹ کا 7واں حصہ، تو جو بھی میسر ہو، یہاں پر لکھا ہے نا فمس تئی سرا من الحدی، جو بھی میسر آئے آپ کو تو وہ پھر ذبح کر کے وہیں ذبح کر کے سر کو منڈوا لیں گے اور حلال ہو جائیں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کر دی تھیں، اور حدیبیہ جو تھا وہ حرم سے باہر تھا، اور لیکن آئندہ سال اس کی جو ہے وہ جیسے ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ آئندہ سال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری والے عمرے کی قضا 7 ہجری میں کر دی تھی۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت ہو جاتی ہے، کسی پریشانی میں گھر جاتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اپنی جانور کو ذبح کر کے اور اس کو اس کو جو ہے وہ حلال کر لیں گے، ٹھیک ہے؟
ولا تحلقوا، اور نہ تم منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتی یبلغ الحدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی حلال گاہ کو۔ تو اس میں حج میں کیا کرتے ہیں کہ وہ جو آخری دن ہوتا ہے، جو قربانی کا دن ہوتا ہے 10 ذی الحجہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ جیسے اب آج کل تو وہاں پر خود سے ہو جاتی ہے نا، ہم کو خود سے جا کے قربانی انڈیویجول تو نہیں کرنی پڑتی، وہاں تو وہ ایک ساتھ ہی اکٹھے قربانی ہو رہی ہوتی، تو آپ کے پاس وہ میسج آ جاتا ہے کہ ہاں قربانی ہو گئی ہے، تو پھر اس کے بعد سر کو منڈوانا ہوتا ہے۔ تو یہ قربانی جو ہے وہ بھی حج کا بہت اہم رکن ہے، اور سروں کو منڈوانا مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے تو تھوڑے سے بال لے کے اس کو اپنی انگلی پہ لپیٹ کے آپ اس کو وہیں سے کٹ کر لیجئے، تو وہ آپ کی جو ہے اس کے بعد قربانی کے بعد یہ کرنا ضروری ہے دونوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی حلال گاہ کو، یعنی قربانی ہونے سے پہلے نہیں آپ بال کاٹیں گے، پہلے قربانی ہو جائے جانور کی، اس کے بعد پھر بال کاٹیں گے۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ حالت امن سے ہے، یعنی ابھی جو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ پریشانی ہو جائے تو پھر پہلے ہی کر لو اپنا عمرہ، اگر نہیں ادا ہوا تو اس سے پہلے ہی قربانی کر لو، لیکن یہاں پر حالت امن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہ منڈواؤ، نہ احرام کھولو جب تک کہ تمام مناسک حج پورے نہ ہو جائیں۔ فمن کانا منکم، تو جو کوئی ہو تم میں سے، مریضن کوئی مریض یعنی کوئی بیماری اس کو ہے، او بھی ازم من راسہ، یا اسے کوئی تکلیف ہے اس کے سر میں، ففدیتم تو فدیہ دینا ہے، من سیامن روزوں میں سے، او صدقتن یا صدقے سے، او نسک یا قربانی سے۔ اب فرض کریں پہلے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جی قربانی سے قربانی کے بعد سر منڈوانا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے سر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، یا اس کے سر میں کوئی دانے ہیں یا کیا ہے، کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو سر منڈوانا پڑ جاتا ہے پہلے ہی، قربانی ہونے سے پہلے ہی، تو پھر کیا کرنا ہے، اس کو پھر فدیہ دینا ہوگا۔ اور فدیہ صرف دم نہیں ہوتا جیسے ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں نا کہ بس قربانی کا جانور ہی ذبح کرنا ہے، لیکن جس کو جو میسر آئے، تو یہاں پر سیام کی بھی بات ہوئی، چاہے وہ روزے رکھے، چاہے صدقہ دے، یا پھر قربانی کرے۔ اور اس کے بارے میں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس فدیے میں، یا ایک بکری کو ذبح کرنا ہے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ تو تینوں میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہے، کب؟ اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے اپنے سر کو پہلے منڈوا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی جب تم امن کی حالت میں ہو، کوئی تکلیف، بیماری، کوئی پریشانی، کوئی دشمن کا ڈر کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، فَمَن تَمَتَّعَ تو جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرتی ساتھ عمرہ کے، الی الحج حج تک، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ تو جو بھی کوئی میسر ہو قربانی سے وہ کر لو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حج تمتع کی بات ہو رہی ہے، تو اب آپ لوگ جو حج وغیرہ کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ سب لوگ، تو میں آپ کو تھوڑا سا مختصراً بتا دیتی ہوں کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے حج افراد۔ حج افراد کیا ہوتا ہے کہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، جیسے وہیں کے رہنے والے ہوتے ہیں نا، مکہ کے اور سعودی عرب کے رہنے والے ہوتے ہیں، وہ صرف حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہی جو 3-4 دن حج کے مخصوص ہوتے ہیں وہاں آتے ہیں، حج کی نیت سے احرام باندھتے ہیں، اور اس کے بعد حج پورا کر کے اور ایام تشریف میں 3 دن عبادت کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن دوسرا حج ہوتا ہے حج قران، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اور حج قران کیا ہوتا ہے کہ حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا، یعنی پہلے وہ عمرہ ادا کرتے ہیں لیکن احرام کھولتے نہیں ہیں، یعنی نیت کیا کرتے ہیں کہ ہم احرام تب کھولیں گے جب دونوں ہمارے عمرہ اور حج ادا ہو جائیں گے، تو وہ پہلے کیا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں لیکن احرام کو کھولتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر حج کرنے کے بعد پھر احرام کھلتا ہے، جب قربانی ہو جاتی ہے اور بال کو منڈوا لیتے ہیں تو پھر احرام کو کھول دیا جاتا ہے، تو وہ حج قران کہلاتا ہے۔ اور تیسری قسم کیا ہے، حج تمتع۔ تمتع کیا مطلب، تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ اس میں کیا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، جیسے اگر ہم پاکستان سے جاتے ہیں نا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری حج اور عمرے دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن ہم پہلے جاتے ہی سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں کیونکہ راستے میں ہی ہم احرام باندھ لیتے ہیں، تو پھر عمرہ کی نیت سے احرام ہم باندھتے ہیں، اور پھر عمرہ کر کے احرام کو کھول دیتے ہیں، اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے مکے سے دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔ تو تمتع کے معنی کیا ہے، فائدہ اٹھانے کے، یعنی گویا احرام درمیان میں، ہم احرام کی تو پابندیاں ہوتی ہیں نا، تو ہم درمیان میں عمرہ کر کے احرام کھول کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو حج قران اور حج تمتع دونوں میں ایک ہدی یعنی ایک بکری یا پھر اونٹ یا گائے کے 7ویں حصے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اس آیت میں حج تمتع کا بیان ہے، ٹھیک ہے، یعنی حسب طاقت اس کو کیا کرنا ہے، جو حج تمتع کر رہا ہے وہ کیا کرے گا، 10 ذی الحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے گا۔ اور مزید کیا فرمایا اس میں آگے، فمن لم تو جو کوئی نہ پائے، یجد جو کوئی نہ پائے، فصیام تو روزے رکھنا ہے، ثلاثتی ایام 3 دنوں میں، فی الحج حج میں، وسبعۃ اذا رجعتم اور 7 جب تم لوٹو،
یعنی اگر کسی کو قربانی کا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا وہ قربانی نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، یا بعد میں اس کا ارادہ ہوا اور قربانی کے پیسے جمع نہیں ہو رہے، تو پھر اگر وہ ہدیہ نہ کرے، وہ مطلب جانور کو قربان نہ کرے، تو پھر دوسرا حل کیا ہے کہ وہ 10 دن کے روزے رکھے گا. 3 روزے وہ ایام حج میں ہی رکھے گا، یعنی جب وہ وہاں موجود ہوگا، اور 7 واپس اپنے گھر آنے کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ وہاں پر بتایا. اور ایام حج میں جو روزے رکھنے، وہ 9 ذی الحجہ سے پہلے رکھنے ہوں گے، کیونکہ یوم عرفات کا روزہ رکھ کے پھر آپ بہت ویک ہو جائیں گے نا. اس دن تو بہت عبادت کا دن ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ حج کا بہت اہم رکن ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایام تشریق میں رکھ سکتے ہیں 3 روزے. ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت رکھا جا سکتا ہے. لیکن یوم عرفات کا روزہ جو ہے وہ جو حج پہ نہیں گئے وہ لوگ رکھ سکتے ہیں، لیکن حج پہ جو ہوتے ہیں ان کو نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ پھر اس سے عبادت میں خلل آ سکتا ہے، کمزوری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فرمایا کہ اگر وہ قربانی نہیں کر سکتے تو پھر 10 روزے رکھنے، 3 وہیں پہ رکھیں گے جہاں پر وہ موجود ہے حج کے دوران میں، اور باقی 7 روزے کب رکھیں گے؟ 7 روزے وہ واپس آنے کے بعد، یعنی اپنے ملک میں جب واپس آ جائیں گے تب رکھیں گے. تو اب آپ یاد رکھیے گا 3 طرح کے حج ہوتے ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع. تو ہم لوگ جو کرتے ہیں پاکستان سے جا کے، تو وہ حج تمتع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی اس کی کوئی ڈیٹیل اگر آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہوگا تو پھر آپ اینڈ پہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تل کا اشرتن کاملہ، یہ 10 دن ہے پورے. 10 دن یعنی روزوں کے 10 دن پورے مکمل ہے. ذالکا، یہ، لمن لم، اس کے لیے ہے جو نہ، یکن، ہوں، اہلہ، اس کے اہل خانہ، حاضر المسجد الحرام، پاس رہنے والے مسجد حرام کے. تو یہ حکم کس کے لیے؟ یہ حکم ان کے لیے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. یعنی تمتع کا جو بات ہوئی اور اس کی وجہ سے جو روزے رکھنے اور قربانی کی بات ہوئی، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یعنی وہاں کے مقامی نہ ہوں. ٹھیک ہے، اور جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم باہر سے جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ روزے ہیں یا پھر قربانی ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. اصل چیز، بار بار تقوی کی بات ہوتی ہے کہ اصل چیز کیا ہے؟ یہ جو حج کا مقصد ہے، روزے کا مقصد ہے، عمرہ کا مقصد ہے، قربانی کا مقصد ہے، تو یہ فدیہ دینے کا جو مقصد ہے، وہ سب کا مقصد کیا ہے؟ سب کا پرپس کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اصل چیز اللہ کا ڈر ہے. اگر ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اور ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں تو وہ پھر سب بے فائدہ ہیں. تو ہر آیت کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا والا ہے. یعنی ہم اگر یہ قربانی نہ کریں یا روزے نہ رکھیں تو کیا ہوگا؟ کوئی اور تو ہم سے نہیں پوچھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہ ہاں پھر یہ ہمارا حج یا عمرہ قبول نہیں ہوگا. تو اسی لیے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے طریقے سکھائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ دعائیں ہم نے پڑھی تھی نا پارہ نمبر 1 میں، جب وہ کعبے کو تعمیر کر رہے تھے، تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہمیں مناسک کے جو بھی ہماری عبادت کے مناسک کے طریقے ہیں وہ ہم کو سکھائیے. تو اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں ہر چیز سکھا رہے ہیں، اور جو چیزیں یہاں ڈیٹیل میں نہیں پتہ چلتی وہ پھر ہم کو حدیث کے ذریعے پتہ چلتی ہے. تو اسی لیے ہمیں حدیث کا ماننا بھی بہت ضروری ہے قرآن کے ساتھ ساتھ. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، حج کے مہینے مقرر ہیں. اور یہ کون سے مہینے؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن. ٹھیک ہے، 10ویں دن پھر قربانی ہوتی ہے نا، اور 8 ذی الحج کو پھر وہ احرام باندھ لیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. 8 ذو الحجہ کو حج کے لیے مکہ سے احرام باندھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے 2 دن مینا میں گزارے جاتے ہیں، اور پھر یوم عرفات کا دن ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا دن ہوتا ہے جو 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ اس لیے کہ پہلے زمانے میں تو لوگ سفر کر کے جاتے تھے نا، تو شوال کے مہینے سے ہی وہ حج کا احرام باندھ کے اور وہ جانا شروع کر دیتے تھے، قافلے کے قافلے جانا شروع کر دیتے. ہم تو اب جیسے بہت قریب قریب جب ڈیٹس ہوتی ہیں تبھی جاتے ہیں، لیکن یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے پہلے 10 دن. مطلب کیا ہے کہ عمرہ تو سال میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے. اسی لیے شروع میں سوال کیا تھا نا چاند کے بارے میں کہ چاند کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ یہ مواقیت یعنی تاریخیں مقرر کرتا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ حج کے لیے ہے، یعنی حج کی تاریخیں بھی چاند کے ذریعے ہوتی ہیں. تو حج صرف مخصوص دن میں ہوتا ہے، اسی لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں ہے. جب حج کے مہینے ہوتے ہیں، حج کا آپ ارادہ کرتے ہیں، تبھی آپ حج کا احرام باندھیں گے. عمرہ کا احرام تو آپ کبھی بھی باندھ سکتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہے. فمن فرضا، تو جو کوئی فرض کر لے، فی ہننا، ان میں، الحجہ، حج کو، یعنی اگر اس نے نیت کر لی کہ میں حج کے مہینے میں اس سال میں حج کروں گا، تو ظاہر ہے اب تو خیر اپلیکیشن دی جاتی ہے، فلائٹس کی بکنگ ہوتی ہے. پہلے تو وہیں مکہ سے ہی وہ لوگ جا رہے ہوتے تھے نا، تو جب وہ صرف ارادہ ہی کر لیتے تھے تو پھر کیا کرنا ہے؟
فلا رفسا تو نہ وہ جنسی گفتگو کرے، ولا فسوقا اور نہ ہی گناہ کرے، نہ ہی گناہ کے کوئی کام کرے. یعنی اپنے جب حج کا احرام باندھ لیتے ہیں تو پھر اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھ سکتے جب تک احرام کھل نہ جائے، ٹھیک ہے، ورنہ وہ پھر اس کے لیے پھر فدیہ دینا پڑتا ہے، دم دینا پڑتا ہے. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ نہ تو کوئی جنسی گفتگو کرے، ولا فسوق اور نہ ہی گناہ کے کام کرے. فسوق فسق سے نکلا ہے، فسق کا مطلب ہوتا ہے حدوں کو توڑنا. یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جن گناہ کے کام کرنے سے، نافرمانی کے کام کرنے سے منع کیا ہے، وہ نہ کرے. یعنی جب احرام باندھ لے تو کوئی جنسی گفتگو نہ کرے اور نہ ہی گناہ کے کام کرے. ولا جدال فی الحج اور نہ جھگڑا کرے حج میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں پر آپ کا پیشنس لیول جو ہے نا وہ بہت لو ہو جاتا ہے، کیونکہ حج میں اتنی زیادہ سختیاں ہوتی ہیں، کتنی بھی آسانیاں ہو جائے نا تب بھی حج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس میں خاص صبر کی تلقین کی جاتی ہے، کیونکہ جگہ جگہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، آپ کو واش روم جانے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، آپ کو طواف کرنا ہے، وہاں پہ آپ کا دم گھٹ رہا ہے، آپ کو لوگ دھکے دے رہے ہیں، اور بہت طرح کی چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں، بہت ساری مشکلات آتی ہیں. لیکن وہاں پر لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، کیونکہ یہی ہمیں اللہ کا ڈر سکھاتا ہے نا، یہی ساری چیزوں سے ہم اگر بچیں گے، ورنہ تو پھر حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ جا کے، آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ لوگ حج کا احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن ایسا کرنا بالکل منع ہے. اسی لیے فرما دیا کہ جو کوئی فرض کر لے اپنے اوپر حج کو تو نہ کوئی جنسی گفتگو کرے اور نہ ہی گناہ کرے اور نہ ہی جھگڑا کرے حج میں. وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو گے، من خیرن کوئی بھی نیکی، یا اللہ جان لے گا اس کو اللہ. یعنی جو بھی آپ نیکی کا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، جو جو نیکیاں آپ کر رہے ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے. بتزودوا اور تم زیادہ راہ لے لیا کرو. اب زیادہ راہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ زیادہ راہ کیا ہے. زیادہ راہ کا مطلب ہے کھانا، سواری، لباس اور نفقہ. نفقہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، چھوٹی موٹی ضروریات کی چیزیں، کہ کبھی آپ کو کوئی میڈیسن لینی پڑ جاتی ہے، کوئی چائے پینے، بیچ میں پانی کی بوتل لینی پڑ گئی کچھ، تو تھوڑا سا مال آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ بس حج کے لیے نکل گئے اور کہا کہ ہم نے تو اللہ پہ توکل کیا، ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی کیا ہے کہ یہاں سے آپ پورا انتظام کر کے جائیں. ظاہر ہے جہاز کی ٹکٹس وغیرہ تو آپ کرائیں گے، لیکن ساتھ میں کچھ زیادہ راہ بھی لے لیں، کچھ خرچے کے پیسے بھی اپنے ساتھ رکھیں. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ پس بے شک بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے. خرچ لینے کو تو کہا گیا، لیکن فرمایا کہ سب سے بہترین توشہ جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، کیونکہ اس کے بغیر پھر کوئی بھی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی. یعنی تقویٰ سے مراد یہاں پر سوال سے بچنا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بغیر کوئی مال دولت کچھ بھی سامان لیے بغیر ہی حج کے لیے نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، زیادہ راہ لینے کی تاکید ہے، لیکن تقویٰ اختیار کرو، وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی سوال سے بچنا، لوگوں سے مانگنا اور اللہ کا ڈر ہونا، تبھی ہم یہ کام کر سکیں گے. وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور ڈرو مجھ سے اے عقل مندوں. تو دیکھیں یہاں سے ہم کو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو شعور ہوتا ہے، انہی کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. تقویٰ جو ہے وہ آپ کے اندر شعور پیدا کرتا ہے، اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے، اللہ کی پہچان دلاتا ہے. تو اگر ہم سارے ارکان کر لیں، حج بھی کر لیں، عمرہ بھی کر لیں، اور ہم وہی اسی طرح سے لڑائی جھگڑے بھی کرتے رہیں، لوگوں کو گالیاں بھی دیتے رہیں، گناہ کے کام بھی کرتے رہیں، تو پھر کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے رب کی پہچان ہوئی نہیں؟ یہ ایک طرح سے حج جو ہے نا وہ ایک ہماری ٹریننگ ہے، جس میں ہمیں پیشنس کی ٹریننگ ملتی ہے کہ ہم کتنا صبر کر سکتے ہیں، مشکل حالات میں کتنا صبر کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہم کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں اس حج کے ذریعے. تو تقویٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتا ہے. اور یہاں پر جو دوسرا ورڈ یوز ہوا تھا نا، فسوق، فسوق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھٹ کر نکلنا. جیسے کوئی وہ ہوتی ہے نا کلی، پھول جب پھٹتا ہے تو اس کے کیسے وہ ایک دم سے کھل جاتی ہے. تو کسی چھلکے سے گٹھلی کا نکلنا، اس کو بھی فسق کہتے ہیں. تو فسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کے کام کرنا، گناہ کے کام کرنا، اللہ کی حدود کو توڑنا. تو وہ یہاں پر منع ہے. تو فرمایا کہ زیادہ راہ لے لیا کرو، لیکن بے شک بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے. یعنی سوال کرنے سے، مانگنے سے بچنا ہے. اور ڈرو مجھ سے اے عقل مندو، اے عقل والو. اگر عقل ہوگی تبھی ہم اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والے ہوں گے، اور اگر اللہ کا تقویٰ ہوگا تو پھر ہر کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. جو پیچھے بات ہوئی نا ان سب کو ہم کرنے والے ہو جائیں گے. مزید فرمایا جا رہا ہے لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی بھی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا. یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے میں، اپنا رزق تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے لوگ
تین مہینے کے لیے حج کا احرام مطلب حج کے لیے نکل جاتے تھے حج کی نیت کر کے. تو یہاں پر فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے. یعنی سفر حج میں آپ تجارت اگر کریں اپنا رزق کمانے کے لیے, کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اب ہم لوگ تو تھوڑے سے گنتی کے چند دنوں کے لیے جاتے ہیں اور ہم سب کچھ کر کے جاتے ہیں, تو پھر ہمیں تو یہ کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن پہلے زمانے میں لوگ اپنی تجارت اور اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے, تو ان کو اس کی اجازت تھی, اس کو منع نہیں کیا گیا. فَإِذَا أَفَضْتُمْ, پھر جب پلٹو تم, من عرفات, عرفات سے. عرفات کے دن ہمیں نو ذی الحجہ کو عرفات کے دن پورا دن ہمیں صبح سے لے کر اور پھر ہمیں مغرب تک, مغرب کی اذان ہوتی تب ہم پھر نکل کے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں نا. تو یہ اسی کا ذکر ہے, اور یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے. اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں گناہوں کی اپنے, اور جو جو ہمیں اللہ سے مانگنا ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں. تو فرمایا کہ پلٹو تم عرفات میں, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, تو جب تو ذکر کرو اللہ کا, عند المشعر الحرام, پاس مشعر حرام کے. یعنی جب تم عرفات سے لوٹو تو پھر مشعر حرام کے پاس, مشعر حرام سے مراد یہاں پہ مزدلفہ ہے, کیونکہ جب مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے نا تو پھر ہم اس وقت وہاں سے عرفات کے میدان سے نکل جاتے ہیں, اور پھر ہم مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا کرتے ہیں, اور پوری رات وہاں پر سوتے بھی ہیں, اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں, اور فجر کی نماز بہت جلدی پڑھ کے پھر وہاں سے واپس نکلتے ہیں. تو یہاں اسی کا ذکر ہے, مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے, کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو, بس کرو کما ہداکم, اور ذکر کرو اللہ کا جیسا کہ اس نے رہنمائی کی تمہاری. یعنی جس طرح سے اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا, اور ذکر آپ کو پتہ ہے دل سے بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے, اور جوارح مطلب اعضاء سے بھی ہوتا ہے. تو زبان سے کرو, دل سے کرو, یا پھر اللہ کی عبادت کر کے نماز پڑھ کے ذکر کرو, جیسے جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کی اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ, اور بے شک تھے تم اس سے پہلے, لَمِنَ الضَّالِّينَ, البتہ گمراہوں میں سے. تو یہ اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کے طریقے سکھائے, ذکر کرنے کے طریقے سکھائے, حالانکہ اس سے پہلے لوگ جو تھے وہ گمراہ تھے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف کرنا ہوتا ہے, یعنی رکنا ہوتا ہے, اور یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے. تو اس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ عرفات میں وقوف ہی حج ہے, اور یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی. مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر جمع کر کے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں گی. اور مزدلفہ کو مشعر حرام کہا گیا کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے, اور یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے, یہاں رات گزارنی ہے. اور عرفات جو ہے نا وہ کہلاتا ہے حلم. حلم کا مطلب وہ حرم سے باہر ہے. عرفات جو ہے وہ باہر ہے, لیکن مشعر حرام یعنی مزدلفہ جو ہے وہ حرم میں ہی آتا ہے. تو یہاں ذکر الہی کی تاکید کی گئی, یہاں رات گزارنی پڑتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نماز جو ہے فجر کی وہ اندھیرے میں ادا کر کے, اور یہ آپ کا سونا بھی وہاں پہ عبادت ہوتا ہے. وہ جو میدان ہوتا ہے نا کھلا, اس میں سب ایسے سو رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی عبادت کے درجے میں آتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا تھا. تو اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کے پھر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہتے ہیں, اور پھر طلوع آفتاب کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, مینا چلے جاتے ہیں واپس. تو یہ حج کا بہت اہم رکن ہے. تو اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ہم نے تم کو یہ طریقے بتائے عبادت کے, اس سے پہلے تم لوگ گمراہ تھے. ثم افیزو, پھر تم پلٹو, من حیث افاض الناس, جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ, بستغفر اللہ, اور بخشش مانگو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پر ایک اور ان کا جو عرب تھے, وہ قریش مکہ تھے, وہ کیا کرتے تھے, وہ عرفات نہیں جاتے تھے, حالانکہ عرفات تو سب سے اہم رکن ہے. وہ کیا کہتے تھے کہ وہ تو حرم سے باہر ہے, اس لیے جو ہے نا ہم عرفات میں نہیں جائیں گے, ہم تو یہاں حرم کے اندر ہی رہتے ہیں, تو ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے. تو وہ کیا کرتے تھے, مزدلفہ سے واپس لوٹ آتے تھے. تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں وہیں سے تم بھی لوٹو, یعنی عرفات تک جانا ضروری ہے, اور یہ حج کا رکن ہے. اور اللہ سے بخشش مانگو جو تم سے پہلے ہوا, تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمْ, پھر جب تم پورے کر چکو, مناسککم, اپنے مناسک حج, یعنی جب سارے مناسک حج جیسا جیسے بیان کیے گئے جب تم پورے کر لوگے, تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ, تو ذکر کرو اللہ کا, كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, جیسا کہ ذکر کرنا ہے تمہارا اپنے آبا و اجداد کا, او اشد ذکرہ, یا زیادہ شدید ذکر کرنا. اب یہاں پر ایک اور ان کی عربs کی بات بتائی جا رہی ہے کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے, جب حج سے فارغ ہوتے تھے نا تو مینا میں ایک میلہ لگا لیتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے. تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو, ٹھیک ہے, تم کیا کرو کہ جب تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے اور قربانی کرنے, سر منڈانے, طواف کعبہ اور سعی جو ہے صفا اور مروہ کی, اس سے فارغ ہو جاؤ,
تو اس کے بعد 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے، تو وہاں پہ اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے، جیسے کہ تم جاہلیت میں اپنے آبا کا تذکرہ کرتے تھے، تو یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کے بڑے بڑے کارنامے بتاتے تھے، شاعری کی صورت میں بڑی بڑی محفلیں میلے لگاتے تھے، تو اس سے روکا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان کا ذکر نہ کرو، بلکہ اصل میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، او اشد ذکر، یعنی ان کے ذکر سے بھی بڑھ کر، جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا، باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ فمن الناسی، پس لوگوں میں سے کوئی ہے، من یقولو، جو کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ۔ اب یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، ان کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، کیونکہ ان کو آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، ان کو آخرت میں کچھ چاہیے ہی نہیں، وہ صرف دنیا ہی دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، پھر وہ اگر حج اور عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ وہاں بھی دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ آخرت نہیں مانگ رہے ہوتے۔ تو یہاں پہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جو کوئی تم میں سے کہتا ہے اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو جب وہ آخرت میں کچھ مانگ ہی نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مانگ ہی دنیا رہا ہے تو پھر اس کو دنیا مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، لیکن ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا لے ہم کو عذاب سے آگ کے۔ تو یہ کمپلیٹ دعا ہے، جو پہلے دعا وہ کر رہے تھے ربنا آتنا فی الدنیا، بس صرف یہ بول رہے تھے، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں تھا، لیکن کمپلیٹ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما، اور پھر ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو پھر ایسے لوگ جو کرتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی اعمال خیر کی ان کو توفیق ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی دنیا طلب نہیں کرتے، بلکہ نیکی کی ہی توفیق طلب کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، یہ جو بھی لکھی ہوئی ہے نا ربنا آتنا، کثرت سے دعا پڑھتے تھے، اور طواف کے دوران لوگ ہر چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں، یہ خود ساختہ ہیں، کوئی ایسی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے کہ ہر چکر میں الگ دعا پڑھے، یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ خود ساختہ ایجاد کی ہوئی ہے۔ ان کی بجائے طواف کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہی دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب گزرتے تھے تو یہی دعا پڑھتے تھے، تو یہ ایسا پڑھنا مسنون عمل ہے، ہر چکر کی الگ دعا نہیں ہے، بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں لیکن وہ غلط ہے، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس پہ تحقیق بھی کر لیجیے گا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب کو۔ تو ان لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال، جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، یعنی جو دنیا مانگیں گے ان کو صرف دنیا ملے گی، لیکن جو دنیا اور آخرت مانگیں گے اور آگ سے پناہ مانگیں گے تو پھر ان کو وہ حصہ اللہ تعالیٰ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، تو آپ ہر نماز میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لینا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں۔ اب یہ کون سے دن ہیں؟ یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، یعنی جب آپ نے عرفات میں 9 دن، 9 ذی الحجہ میں پورا دن جو ہے وہ آپ عرفات کے میدان میں دعائیں کی، استغفار کیے، اللہ کی عبادت کی، پھر آپ مزدلفہ آ گئے، مزدلفہ میں رات گزاری، پھر اس کے بعد مینا جب آتے ہیں تو پھر وہ 11، 12 اور 13، یہ 3 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ میں حج کے رکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ حج میں تو یہ 3 دن ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کو یاد کرو، ٹھیک ہے، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج کو، تو اس میں ذکر الہی یعنی بلند آواز سے تکبیرات کہنا جو ہے وہ مسنون ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد جو ہے نا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور کنکریاں مارتے وقت بھی ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے۔ تو یہ کرنے کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو۔ فمن تعجلا، تو جو کوئی جلدی کرے، فی یومینی، دونوں دنوں میں، 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ 3 دن ہے نا، 11، 12 اور 13، لیکن اگر کوئی 11، 12 کو کر کے 13 کو واپس آ جاتا ہے تو بھی صحیح ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا ومن تاخرا، اور جو کوئی تاخیر کرے، یعنی وہ 11، 12 اور 13 کا دن بھی کر لیتا ہے، تو فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقا، اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے،
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پر کوئی اگر 2 دن میں چلا جاتا ہے اور کوئی جو ہے وہ 3 دن پورے کرتا ہے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جو رمی جمرات ہے نا، جمرات کو جو کنکریاں مارتے ہیں اس کے لیے 3 دن تو افضل ہیں، لیکن 11 اور 12 کو چلے جائے کنکریاں مار کر مینا سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور 13 کو رکے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ ہر جگہ پہ اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن يُعْجِبُكَ، جو خوش کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قولہ، بات اس کی، فی الحیات الدنیا، زندگی میں دنیا کی، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، سخت جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر کچھ طرح کے کیریکٹرز کا ذکر کیا جا رہا ہے اگلی آیات میں۔ اب وہ حج کی آیات ختم ہو گئی یہاں پر 203 پہ، اب فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی الناس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں کسی کافر کو، مسلمان کو، کسی یہودی کو اور مشرک کو نہیں مینشن کیا گیا، بلکہ صرف لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ طرح کے کیریکٹر لوگوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیاوی غرض کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیتی ہیں، یعنی وہ صرف دنیا کی باتیں کرتی ہیں اور ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں، ایسے لچکدار انداز میں کہ لوگ جو ہے وہ ان کی باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ ایک منافق کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن سارے ہی منافقین اور متکبرین جس میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں خوش کر دیتی ہے، ان کی باتیں صرف دنیاوی لحاظ سے ہوتی ہیں، اور وہ بات بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، جو اس کے دل میں ہوتا ہے اس پہ وہ جھوٹی گواہی اللہ کے تعالیٰ کی دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ بات ہے اور یہ بات ہے اور وہ بات ہے، الٹی سیدھی وہ باتیں کر کے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے جو جھگڑا کرنے میں۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ منہ موڑتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، تو وہ کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ وہ فساد کرے اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ ہلاک کرے کھیتی کو اور نسل کو۔ یعنی وہ ایسا شخص ہے کہ وہ صرف دنیاوی باتیں کرتا ہے، اصل میں وہ سخت جھگڑالو ہے، جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے فساد کرنا، فسادیوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ ایک کیریکٹر کو کھول کے بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ وہ زمین میں فساد کرتا ہے اور کھیتیوں اور نسل کو تباہ کرتا ہے، مطلب ہر وقت وہ تباہی اور فساد کے زمرے میں رہتا ہے، اس کو کوئی امن سکون یا اللہ کی اطاعت کے کام نہیں کرنے ہوتے، بس وہ ایک جھگڑالو شخص ہے، کوئی بھی یہ کیریکٹر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو فساد کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، یعنی وہ اللہ کی نظر میں کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب کہا جاتا ہے اس کو، اتق اللہ، کہ ڈرو اللہ سے، اخذتہ، آمادہ کرتی ہے اسے، العزت، عزت، بالاسمی، گناہ پر، یعنی وہ اپنے اتنے غرور میں، اپنی انا میں اتنا زیادہ مگن رہتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک انا ہوتی ہے جو کہ اس کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے اور وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹتا، اللہ کا تقویٰ اختیار نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اس کو جہنم، یعنی اگر وہ اللہ کی طرف نہیں رجوع کرے گا اور اس کا جو تکبر ہے، تعصب ہے، اس کو گناہ پر آمادہ کرتا رہے گا تو پھر اس کے لیے صرف جہنم ہی ہوگی، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، یعنی رہنے کی جگہ، کیونکہ ان کو وہاں پہ ہمیشہ رہنا پڑے گا نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب دوسرا اب دوسرا کیریکٹر، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، مَن یشری نفسہ، جو بیچتا ہے اپنے نفس کو، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، بیچتا ہے اپنے نفس کو چاہنے کے لیے اللہ کی رضا کو، یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں، جیسے اوپر ایک کیریکٹر تھا جو اللہ کی بات ہی نہیں سن رہا تھا، ہر وقت فساد کر رہا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں پر بھی ناس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی اس کیریکٹر کا ہو سکتا ہے، لیکن حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بارے میں یہ آیت بعض کہتے ہیں نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال تو سب یہاں کا ہی کمایا ہوا ہے، اس کو ہم ساتھ لے جانے نہیں دیں گے، تو حضرت صہیب نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی جب مدینہ ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہے وہ جب یہ سنا تو فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، اور 2 مرتبہ فرمایا۔ لیکن کوئی بھی یہ آیتیں جو ہے وہ ظاہر قرآن تو سب کے لیے ہے نا، تو جو بھی یہ آیت جو ہے وہ عام ہے، تمام مومنین متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والے اس میں شامل ہیں، جو جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ تو وہ صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنے نفس کو بیچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کرنے والے ہیں اور شفقت کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یعنی کمپلیٹلی اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ چیزیں تو ہم اسلام کی اپنائیں اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں۔ تو یہاں اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس طرح نہ کرو جو باتیں تمہارے مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو عمل کر لو اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو۔ اسی طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل دین کے طور پر اپناؤ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دین میں جو ہم بدعات نکال لیتے ہیں نا اس کی بھی نفی کر دی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین اسلام کو کمپلیٹ کر کے گئے تھے نا، مکمل کر کے گئے تھے۔ تو ہم اپنی طرف سے اگر کچھ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تو یہ شیطان کے قدموں کی پیروی ہوگی، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہمیں اصل راہ سے ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ہم سے فرما رہے ہیں کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کی، یعنی شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل جاؤ، من بعد ما جاءتکم البینات، کہ آ گئیں جو تمہارے پاس روشن نشانیاں، یعنی روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود، دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اگر تم شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھسل جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ بہت زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے اور تم اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکو گے، اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا ان تأتیہم اللہ، مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمامی، سائبانوں میں بادلوں کے، یعنی یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے پاس آ جائے ابر کے سائبانوں میں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا انتظار کریں، تب تک وہ مانیں گے نہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور پورا کر دیا جائے کام، یعنی کام کو انتہا تک پہنچا دیا جائے۔ تو یہ منظر یا تو قیامت کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا یہ لوگ جو نہیں مان رہے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہیں، کیا یہ قیامت کے برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلوں میں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے گا، تب فیصلہ چکائے گا، تب وہ ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت اسلام ان کا قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ قبول اسلام میں تاخیر مت کرو، فوراً اسلام قبول کر کے اپنی آخرت کو سنوار لو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، تو پھر تم بھی اللہ کی طرف اپنے آپ کو لوٹا لو، اپنی اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو، تو پھر اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔